बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 19 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन हाजिर हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो कशीदगी चली आ रही थी, कतर दोहा में अमन मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। पाकिस्तान ने किन शराइत पे इस मुआहिदे को तस्लीम किया है, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ गुज़िश्ता दिनों जो पाकिस्तान ने पख्तीका पे जो एक ड्रोन हमला किया था जिसमें 60 से 70 शिद्दत पसंद दहशतगर्द हलाक हो गए थे जुम्मे के दिन, हफ्ते के दिन सुबह कुनड़ के इलाके से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है वो उसको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, अफ़गान न्यूज़ एजेंसी का दावा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ चीन ने एक बड़ा इनकार किया है। मुकम्मल तौर पे जो इन्हिसार पाकिस्तान पे 70% तिजारत का अफ़गानिस्तान के साथ है उसको वो बदलना चाह रहे थे। वाखान कॉरिडोर के ज़रिए चीन से दरख्वास्त की गई कि हम इस रास्ते को इस्तेमाल करेंगे अपने तिजारत के लिए, जो चाइना ने इनकार कर दिया। एक बड़ी ख़बर है, इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ बलूचिस्तान के दिल को 30 सितंबर को जो निशाना बनाया गया था FC हेडक्वार्टर को, उसका दहशतगर्द जो है वो अफ़गानी निकला, ख़ुदकुश हमलावर अफ़गानी निकला है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने जो ख़ुदकुश हमला किया है उसमें 5 शहरी मासूम बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ पाकिस्तान और अज़रबैजान के माबैन जो ताल्लुकात हैं उसमें गर्मजोशी गुज़िश्ता 2-3 सालों से देखने में आ रही है। पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो $4.6 बिलियन के अज़रबैजान को फ़रोख्त किए। अब उनमें $1.6 बिलियन के 8 तैयारे जो हैं वो अज़रबैजान को डिलीवर कर दिए गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ पाकिस्तान और भारत के माबैन जो गुज़िश्ता दिनों 4 दिन की जंग हुई उसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान का जो फ़िज़ाइया है उसकी फ़तह जो है वो पड़ोसी देश इंडिया से हज़म नहीं हो पा रही और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुसलसल मुदाखलत कर रहा है। अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लाग खड़ा कर रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों की मदद से हमारा चैनल जो है वो आगे जा रहा है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन नाज़रीन जो कशीदगी चली आ रही थी उसका पाकिस्तान का एक ही नुक्ता है, TTP। उस पर नाज़रीन पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किए कतर दोहा में, जिसमें तुर्की ने भी अपनी नुमाइंदगी की और दोनों ममालिक की मदद से अमन मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। मौलवी याकूब जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनके और अब्दुल हक वासिक जो उनके इंटेलिजेंस सरबराह हैं, पाकिस्तान की तरफ से मलक आसिम जो ISI के सरबराह हैं और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इसमें शिरकत की। अब ये मुआहिदा तो नाज़रीन दोनों ममालिक के दरमियान हो गया। सीज़ फायर के हवाले से, जंगबंदी के हवाले से 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा जो है अगली नशिस्त होगी। पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में TTP का मुद्दा जो है वो उठाया है और जो बयान जारी किया गया है उसमें भी अफ़गानिस्तान ने तस्लीम किया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल की जाएगी। पाकिस्तान का जो मुतालबा है TTP का वो नाज़रीन सबसे अहम और पाकिस्तान का यकनुकती एजेंडा है। अफ़गानिस्तान की सरपरस्ती में ये हो रहा है, पाकिस्तान के पास एविडेंस है और पाकिस्तान ने इस दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने तमाम तर सबूत जो हैं वो रख दिए थे। बहरहाल ये नशिस्तें नाज़रीन होती रहेंगी। जो कतर जैसे मुल्क और तुर्की जैसे दोस्त मुल्क ने इसमें दोनों ममालिक को करीब बिठाया, उनको लग रहा है कि ऐसे मौके पे इन दोनों ममालिक को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मगर पाकिस्तान का नाज़रीन इशू टोटली डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता कि इन मुआहिदों से ये मसाइल हल होने वाले हैं, क्योंकि TTP के बारे में जो मज़ीद अब डिटेल सामने आई हैं उसमें यही लग रहा है कि अफ़गान तालिबान और TTP असल में एक ही हैं। तो जब एक ही हैं और वहाँ पे पनागाहें दी हैं और पाकिस्तान के जो 2015 में ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन में जो 20 से 25 हज़ार शहरी यहाँ से निकल के गए थे, जो TTP की फैमिलीज़, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार थे, जब उनको वो महाजिरीन के नाम से पुकारते हैं कि ये पाकिस्तान के महाजिरीन हैं, ये दहशतगर्द नहीं है, और पाकिस्तान क्लियर ऐलान कर रहा है कि ये हमारे जो लोग 10 साल पहले गए हैं तो पाकिस्तान में अमन है, ये लोग वापस क्यों नहीं आ रहे। साथ UN की रिपोर्ट है कि 6-6.5 हज़ार मुसल्लह तालिबान भी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं जिनको पनागाहें दी गई हैं। पाकिस्तान ने इस बार जो फ़ैसला किया था कि अगर
ٹرائبل میں جنوبی اضلاع میں اسی طرح خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں حملے ہوتے رہے تو افغانستان میں ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ مکمل طور پہ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے۔ مگر آگے جا کے ناظرین یہ مشکلات دونوں ممالک کے لیے کھڑی ہوں گی کہ افغانستان کی موجودہ رجیم جو ہے، چاہے جتنے بھی ممالک اس میں آ جائیں، تو پاکستان نے ایک تہیہ کر لیا ہے، موجودہ رجیم کو پاکستان نے چینج کرنا ہے۔ اس کی ناظرین کافی وجوہات ہیں، جو مین وجہ ہے وہ تو ایک انڈیا کی مداخلت، اور اس پہ بعد میں آتے ہیں جو انہوں نے ابھی نیا کارنامہ کیا ہے کہ واخان کوریڈور جو ہے وہاں پہ اب پاکستان کے ساتھ ان کے تجارت کا انحصار تو افغانستان کا زیادہ تر پاکستان پہ ہے، 70% آپ لگا لیں، 60 سے 70% پاکستان پہ ہے، اور وہاں سے پاکستان کو سبزیاں، میوہ جات، یہ جو خشک میوہ جات ہیں یہ وغیرہ آتے ہیں، مگر پاکستان سے ادویات جاتی ہیں، چینی جاتی ہے، آٹا جاتا ہے، سیمنٹ جاتی ہے، جتنی بھی ضروریات کی اشیاء ہیں وہ تمام تر، دالیں پاکستان سے جا رہی ہیں، چاول پاکستان سے جا رہا ہے، تو 70% ڈیپینڈ ان کا تورخم پہ اور چمن پہ ہے۔ یہاں سے پاکستان سے زیادہ تر جو ہے وہ افغانستان کو سامان وغیرہ تجارت کا جاتا ہے۔ جب آپ کا انحصار 70% ہوتا ہے تو آپ اس ملک کے ساتھ تو چھیڑخانی کرنی بھی نہیں چاہیے، مگر چونکہ یہ افغانستان لینڈ لاک ہے، ان کا کوئی سمندری راستہ ہے نہیں، اور انہوں نے پہلے انڈیا کے ساتھ مل کے چابہار سے آنے کی کوشش کی، مگر وہ ان کو بڑا کاسٹلی پڑ رہا ہے، اس سے بڑا نقصان ان کو ہو رہا ہے۔ اب تو امریکہ نے ٹیرف بھی لگا دیے ہیں، تو وہ تو سائڈ پہ کر دیں، مگر اس سے پہلے بھی اگر یہ چابہار سے کرتے تو ان کو بڑی مشکلات آتی۔ چائنا نے ان کے لیے سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا پاکستان کے ساتھ، تاکہ دہشت گردی وہاں پہ ختم ہو اور یہ لوگ روزگار کی طرف آئیں، جہاں پہ بے روزگاری زیادہ ہوتی ہے، جہاں پہ تعلیم کی کمی ہوتی ہے، وہاں پہ دہشت گردی اور انتہا پسندی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو چائنا نے پاکستان کے ساتھ افغانستان میں بھی سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا، 15 سے 16 ارب ڈالر جو ہیں وہاں پہ لگانے تھے۔ اب چائنا نے پاکستان کے ساتھ جو تجارت ہماری ہو رہی ہے، انہوں نے پاکستان کے چمن کو اور تورخم بارڈر کو، جو پاکستان کے ساتھ پاکستان بار بار بند کرتا ہے، یہ مسائل انہوں نے چائنا کے ساتھ اٹھائے، اور جو واخان کوریڈور جو 17 سال سے سنکیانگ صوبے کے ساتھ دہشت گردی کی وجہ سے بند ہے، اور ان کا طریقہ کار بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، چائنا جنگوں میں انوالو نہیں ہوتا، ان کی اسٹریٹجی مکمل طور پہ ڈیفرنٹ ہے، وہ جنگوں میں کودتے نہیں ہیں۔ پاکستان 40 سال جنگوں میں الجھا رہا، اور ان 40 سالوں میں چائنا نے کتنی ترقی کر لی کہ دنیا حیران ہے۔ بہرحال ناظرین، جو ریکویسٹ انہوں نے کی کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ برڈے ہو رہے ہیں، پاکستان بار بار جو ہے وہ بارڈر کو بند کر رہی ہے، متنازع علاقے ہیں، چمن ہو گیا، تورخم، یہ فردی لکیر ہے، اور ہمیں جو ہے واخان کوریڈور سے جو ہے وہ یہ اوپن کیا جائے، تاکہ ہماری تجارت مکمل طور پہ زیادہ طور پہ 70% چائنا سے ہو۔ چائنا نے صاف انکار کر دیا، بھئی چائنا کا سٹیک جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ ہے، سی پیک کو 56 ارب ڈالر کا، اور باقی پاکستان کا اس ٹائم پہ سب سے بہترین دوست جو ہے وہ چائنا ہے، تو چائنا کیسے پاکستان کو چھوڑ کے افغانستان کو لے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کوشش کی، واخان کوریڈور پہ انہوں نے وہاں پہ سڑکیں بھی بنائیں، کوشش انہوں نے بڑی کی کہ کسی طریقے سے پاکستان کے چمن اور تورخم پہ جو ہمارا ڈیپینڈ ہے وہ کم ہو، اور ہم جو ہے باقاعدگی سے جو ہے وہ واخان کوریڈور کا اور سنکیانگ کا راستہ اپنائیں، اور وہاں سے ہمیں جو ہے وہ تجارت اگر ہماری ہوتی ہے تو وہ بہتر ہے۔ 50 کلومیٹر کی سڑک انہوں نے منظور کرائی تھی، وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، 7 ماہ سے وہاں پہ کام ٹھپ ہے۔ چائنا بڑے قریب سے اس کو دیکھ رہا ہے، اور چائنا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ زیادہ ہے۔ چین میں بھی، افغانستان میں بھی کافی انویسٹمنٹ چائنا نے کی ہے، سب سے بڑا انویسٹر وہاں پہ وہی ہے، مگر ناظرین وہ دیکھ رہا ہے اس ٹائم پہ، چائنا اپنے معاملات کو اپنے انداز میں دیکھتا ہے کہ ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے، دوسرے ممالک کیا کر رہے ہیں، پاکستان کیا کر رہا ہے، رشیا کیا کر رہا ہے، ایران، خطے کے دیگر ممالک جو ہیں، اور امریکہ کیا کر رہا ہے۔ بہرحال جو دہشت گردی کی تنظیمیں وہاں پہ 20 سے زائد موجود ہیں، چائنا اس کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کے بارے میں جو بات آتی ہے چائنا اس کو کاؤنٹر کرتا ہے۔ تو کوشش کی ہے افغانستان نے کسی طریقے سے چمن سے اور تورخم پہ جو تجارت کا انحصار ہے وہ کم کیا جائے، مگر چائنا نے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، جو 30 ستمبر کو کوئٹہ ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ جو حملہ ہوا تھا، یہ بلوچستان کا دل تھا، جس میں 8 شہری شہید ہو گئے تھے، اس کا خودکش حملہ ور جو ہے وہ افغانی نکلا ہے۔ تحقیقات میں جو حملہ ور تھا حبیب اللہ عرف بدری، افغان صوبہ لوگر کے محمد آغا ضلع کے حاجیانو گلی کا رہائشی نکلا ہے۔ تو یہ جتنے بھی، یہ دیکھیں، یہ کلیئر ثبوت آ رہے ہیں
کہ آپ کے افغان جنگجو طالبان دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان میں لڑ رہے ہیں. اور ناظرین ہم اس ٹاپک پہ جو بار بار بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہیں, ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے, یہ ان کی ایک شاخ ہے. یہ انہوں نے لڑا ہے امریکہ کے خلاف, نیٹو کے خلاف, ان کے معاہدے ہیں. یہ کسی بھی طور پہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن نہیں کر سکتے. قطر میں جو معاہدے, ہمارے امن معاہدہ جنگ بندی کا تو ہو گیا ہے, اور پاکستان نے بھرپور انداز میں ٹی ٹی پی کی جو ریکارڈ پاکستان کے پاس موجود ہے, کتنے پاکستان سے شدت پسند دہشت گرد جو ہیں وہ 25 ہزار جو گئے ہیں, اس کی ڈیٹیل فراہم کی ہے, اس کی لسٹ فراہم کی ہے. ساتھ جو یو این کی رپورٹ ہے کہ 6-6.5 ہزار مسلح طالبان وہاں پہ موجود ہیں. ساتھ پاکستان کی جو اپنی انٹیلیجنس ہیں کہ کنڑ میں, خوست میں, ان علاقوں میں, ننگرہار میں, غزنی میں, ان علاقوں میں جو سرحدی پٹی پہ جو علاقے پڑے ہیں وہاں پہ جو پاکستان ٹی ٹی پی تحریک طالبان, حافظ گل بہادر گروپ کے اور لشکر اسلامی کے اور جماعت الحرار کے مختلف کردن تنظیمیں جو ہیں ان کے ٹھکانے وہاں پہ موجود ہیں, اور فلاں لیڈر اس کا وہاں پہ موجود ہے. جو خیبر میں ان کی کمیونیکیشن ہوئی تھی, جو عوام جرگہ لے کے گئے تھے شدت پسند دہشت گردوں کے پاس کہ آپ جو ہیں ہمارے علاقوں سے نکل جائیں, تو وہاں سے جواب آیا تھا کہ ہم افغانستان میں اپنے کمانڈر وغیرہ سے بات کرنے کے بعد آپ کو بتا دیں گے. تو پاکستان نے وہ سارے ایویڈنس بھی سامنے رکھے کہ دیکھیں اس ٹائم پہ یہ ریسنٹلی جرگہ ہوا ہے, اور ان کی کمیونیکیشن باقاعدہ انہوں نے, تحریک طالبان نے خیبر میں یہ کہا ہے کہ ہم اپنے کمانڈر وغیرہ سے بات افغانستان میں کرتے ہیں, اور پھر ان کی کمیونیکیشن ہوئی ہے اور وہ پوری ڈیٹیل پاکستان نے شیئر کی ہے. مگر افغان طالبان ناظرین اس سے اب بھی مقرر ہیں کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی, اور اب باقاعدہ اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. مگر جب تک یہ کھل کے نہیں آتے, پاکستان کا ان سے جو بڑا مطالبہ ہے, یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ, اور ہم بھی کہہ رہے ہیں, ہمارے بھی زیادہ تر پاکستانی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کے کہنے پہ پاکستان لڑ رہا ہے. دیکھیں ہر ٹائم پہ ہر ملک کے اپنے گول ہوتے ہیں. ہم ماضی کو اگر دیکھیں 40 سال جو افغانستان میں جنگ ہوئی اس میں پاکستان کے مختلف گول تھے, جو اچیو کیے, نہیں کیے, نقصان ہوا, فائدہ ہوا, اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں. اب بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے اپنے گول سیٹ کیے ہیں کہ ہم نے 3-4 سال میں یہ کرنا ہے, ٹی ٹی پی کا خاتمہ کرنا ہے. اب پاکستان کی یہ پوزیشن ہے. ایک ملک اپنی پوزیشن خود لیتا ہے, اور پاکستان نے یہ پوزیشن اس بار دوبارہ لی ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی طرف سے, تو کل بھی میں نے کہا تھا یہ جتنے بھی افغانستان کی حکومت ہے یہ بیٹھ کے کنڈیم کریں اور یہ کہیں کہ تحریک طالبان, لشکر اسلامی, جماعت الحرار, حافظ گل بہادر گروپ, یہ ساری دہشت گرد تنظیمیں ہیں, اس پہ ہم پابندی لگاتے ہیں اور افغانستان میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آپ یہ بیان دے دیں تو آپ جو امریکہ کے ساتھ ہماری لوگ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے, پاکستان کو استعمال کیا جا رہا ہے, آپ وہ سازش کو خاتمہ کر دیں گے. مگر پاکستان چونکہ سمجھ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو آپ تحفظ فراہم کر رہے ہو, یہ ہمیں 100% پاکستان کنفرم ہے. اس لیے پاکستان نے اب جو دیکھا ہے کہ یار کبھی ایک کے پاس جاتے ہیں, کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں, کبھی بات کرتے ہیں, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے, کتنی ہماری میٹنگز وغیرہ ہوئیں. اب پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ اس رجیم کو چینج کرنا پڑے گا. ہم نے ایک غلطی ماضی میں کر لی, جو گول ہم نے سیٹ کیے تھے وہ ہمارے خلاف ہو گئے, وہ فیصلے غلط تھے. تو پاکستان نے اس بار جو ہے اس طالبان کی رجیم کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا. اس لیے پاکستان جو ہے وہ ایگریسو اسٹانس ہے پاکستان کا, اور پاکستان اس پہ حملے کر رہا ہے اور ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے. جس طرح پکتیا میں جمعے کے دن جو ہے وہ نشانہ بنایا. ابھی ہفتے کے دن کل جو ہے وہ جو خبریں آ رہی ہیں, یہ بھی حریت نیوز کی خبر ہے کہ کنڑ کے جو علاقے ہیں شلتان ضلع میں, وہاں پہ پاک افغان سرحد میں جھڑپ ہوئی ہے. اور جو جمعہ کے دن پاکستان نے حملہ کیا تھا تو پکتیکا میں, اس کے بعد پاکستان پہ کوئی حملہ جوابی نہیں کیا گیا. مگر یہ جو کل بارڈر پہ ان کی طرف سے تھوڑی بہت ٹینشن ہوئی تو پاکستان نے جب بھاری ہتھیار استعمال کیا تو ان کی توپیں وغیرہ خاموش ہو گئی. چھوٹی سی جھڑپ تھی جو افغان حریت نیوز نے جو ہے وہ کور کی ہے. ساتھ ناظرین پاکستان نے ایک تو آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان دنیا کے 7 ان ممالک میں بھی شامل ہو گیا جو فائٹر جیٹ کو باقاعدہ فروخت کرتے ہیں. وہ بڑے ممالک ہیں, پاکستان بیچ میں آ گیا ہے. جب امریکہ جیسا ملک ہوگا, چائنا جیسا ملک ہوگا, رشیا جیسا ملک ہوگا, اس میں پاکستان کا آنا ایک بڑی چیز ہوتی ہے, ایک بڑی بات ہوتی ہے. 1996 میں پاکستان نے JF-17 تھنڈر کا جو ہے باقاعدہ آغاز جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کر دیا تھا. چونکہ امریکہ سے جو ہمیں فائٹر جیٹ ملتے تھے F-16 وغیرہ,
آپ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے تھے، پرزجات میں مسائل آ رہے تھے، تو پاکستان نے یورپی ممالک سے ہم جو لے رہے تھے اسلحہ وغیرہ، پاکستان نے اپنا ڈیپینڈ جو ہے وہ چائنا پہ کر دیا، اور چائنا ہمارا آج کا ساتھی تھا۔ ہمیں اندازہ تھا کہ اگر چائنا کے ساتھ ہم یہ فضائی اپنے فائٹر جیٹ وغیرہ لیتے ہیں تو ہمیں پرزجات وغیرہ میں مشکلات نہیں ہوں گی، باقی جوائنٹلی ہم بناتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا، جس کا فائدہ جس کے ثمرات پاکستان کو آج مل رہے ہیں۔ تو 1996 میں جو پاکستان نے شروع کیا، 2010 میں پاکستان نے JF-17 کو باقاعدہ اپنے بیڑے میں شامل کیا، اپنے فائٹر جیٹ JF-17 تھنڈر کو۔ پھر پاکستان بلاک 2 بلاک 3 میں اتنا آگے چلا گیا، اس کے پرزجات میں بھی پاکستان کو مشکلات نہیں آ رہی۔ F-16 کے برابر کے طیارے ہیں، 4.5 جنریشن کے J-10C پاکستان نے لے لیے ہیں، وہ بھی آگے جا کے پاکستان آسانی سے بنا لے گا، کیونکہ پاکستان اب ان چیزوں میں اتنا آگے ہو گیا کہ پاکستان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اپنے فائٹر جیٹ بنا رہا ہے، پرزجات میں مشکلات نہیں آ رہی، چیپ ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ رافیل سے اچھے کام کر رہے ہیں۔ جب S-400 کو JF-17 تھنڈر بلاک 3 مار سکتا ہے، اس کی 2 بیٹری کو تباہ کر سکتا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ JF-17 بلاک 3 جو ہے وہ کس قسم کا طیارہ ہے۔ فل سٹیلتھ ہے نہیں، سٹیلتھ 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہوتے ہیں، مگر پاکستان نے میانمار پہ 16 طیارے 2018 میں بیچے ہیں، 3 طیارے جو ہیں وہ نائجیریا پہ بیچے ہیں، 40 فائٹر جیٹ جو ہیں JF-17 بلاک 3 کے وہ آذربائیجان پہ بیچے ہیں۔ آذربائیجان پہ جو ہیں وہ $4.6 بلین کے ہیں، اور جس میں ابھی آذربائیجان کو جو ہے وہ 8 فائٹر جیٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر دیے گئے ہیں $1.6 بلین کے۔ تو پاکستان کی اس فیلڈ میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان اس 7 ممالک کا رکن بن گیا ہے جو فائٹر جیٹ کو فروغ کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پڑوس میں انڈیا ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے، اور وہ تیجاس پہ کب سے کام کر رہے ہیں، مگر ان کے فائٹر جیٹ ابھی تک سنگل فائٹر جیٹ وہ دنیا میں اپنے فروخت نہیں کر سکا۔ 7 دن جو پاک بھارت جنگ ہوئی، وہ 4 دن کی جنگ میں ہماری پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کی فتح جو ہے وہ انڈیا سے ہضم نہیں ہو پا رہی، اس لیے وہ دوبارہ جنگ کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ فیلڈ مارشل کی یا پاکستان کے آرمی چیف کی یا پاکستان کی جو فتح ہے، یہ ناظرین پوری دنیا میں اس کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے، اور نریندر مودی کی وہاں پہ اتنی چھوی خراب ہو گئی ہے کہ وہ دوبارہ جنگ کی بھی کوشش کر رہا ہے، اور افغان طالبان کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کو پاکستان کے خلاف مکمل طور پہ استعمال کیا جائے، پاکستان سے جنگ چھیڑی جائے، تاکہ ہم دوسرے فرنٹ پہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر دیں۔ اور آنے والے دنوں میں ناظرین ایسا ہی لگ رہا ہے، اگر پاکستان مزید حملے کرتا ہے TTP پہ، کیونکہ یہ TTP کے ٹھکانے جو ہے وہ موجود ہیں جو پاکستان کو ایک بڑی جنگ سے زیادہ نقصان دے رہے ہیں۔ جو جنگ ہمارے خلاف پراکسی وار اس ٹائم پہ لڑی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، ناظرین اس سے پاکستان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک جنگ اگر جس طرح ہم نے انڈیا کے ساتھ 4 دن کی جنگ کی، اسرائیل نے اور ایران نے 12 دن کی جنگ کی، تو اس میں صاف کلیئر اہداف جو ہے وہ ایران نے بھی حاصل کیے، اسرائیل نے بھی حاصل کی۔ یہاں پہ پاکستان اور بھارت کی جو جنگ تھی 4 دن میں، وہ ہم نے پاکستان نے اپنے اہداف حاصل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ دنیا کی 4تھی بڑی فضائیہ اور آرمی ہے، ہمارے مقابلے میں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اسی طرح بیلسٹک میزائل جو استعمال کیے، ہائپر سونک میزائل، سپر سونک میزائل جو آخر میں ایران نے استعمال کیے، حالانکہ ایران کی بڑی تباہی اسرائیل نے کر دی تھی، اس کے بعد انہوں نے بھی تھوڑی اپنی پوزیشن بنا لی تھی ان میزائل سے، تو پاکستان نے بڑی آسانی سے انڈیا کو چھت کر دیا تھا، اور پاکستان کا ایک مقام اس جنگ میں جو ہے وہ بن گیا۔ اب افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور افغانستان کو مکمل طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس فرنٹ کو، یہ جو لائن ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں بار بار، کہ جو ہمارا بلوچستان تک افغانستان کا یہ جو بارڈر ہے، اس کو گرم رکھیں، اور اس کو گرم رکھا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہے ناظرین، اور پاکستان نے چوکیاں جو 1400 ہیں اس میں نفری کا اضافہ بھی کیا ہوا ہے۔ پاکستان دونوں محاذ پہ لڑ بھی سکتا ہے۔ اب پاکستان میں وہ طاقت آ گئی ہے، وہ چودراہٹ جو ہے وہ انڈیا کی ختم کر دی ہے، اور یہ اچھا ہوا ہے کہ ایک جنگ ہو گئی ہے، اور انڈیا کی وہ مناپلی جو تھی، جو ایک چودراہٹ تھی، وہ ہم نے ختم کر دی۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔